अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ शाहिद मुनीर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में अमूमी तौर के ऊपर दो पार्टी, दो जमातों का निज़ाम चल रहा है। अक्सर व बेशतर ममालिक में बड़े हैं ये छोटे, दो पार्टीज़ का निज़ाम चल रहा है। आप बरे सगीर पाक व हिंद को देखेंगे तो बांग्लादेश में भी दो जमातें ही इलेक्शन में नबरदाज़मा होती हैं। आप हिंदुस्तान को देखते तो वहाँ पे भी यही आपको मंजरनामा नज़र आता है, और इसी तरह से पाकिस्तान में, और अगर आप दीगर ममालिक में भी देखेंगे, इंग्लैंड, अमेरिका में, तो वहाँ पे भी दो पार्टीज़ का निज़ाम चल रहा है। और अभी पूरी दुनिया में एक तसलसल के साथ इसमें तब्दीली आ रही है कि दो पार्टी निज़ाम जो है, इसमें तीसरी पार्टी शामिल होती जा रही है, और ये ट्रेंड अब चल निकला है। तो इस ट्रेंड की शुरुआत कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि दो पार्टी निज़ाम को तोड़ना कभी भी आसान नहीं रहा, और इस निज़ाम में जगह बनाना एक इंतहाई मुश्किल और सख्त तरीन मरहला होता है। और इसीलिए जो भी पार्टी थर्ड पार्टी आती है वो एफ़र्ट करती है, कोशिश करती है स्पेस बनाने की, और थक हार के वो पार्टी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दो पार्टी निज़ाम को कभी ख़तरात लाहक नहीं हुए। ये एक जनरल परसेप्शन है। अमूमी तौर के ऊपर पूरी दुनिया में इस तरह का निज़ाम चल रहा है, लेकिन अभी कुछ तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में रूनमा हो रही हैं। फ्रांस में इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी एक पार्टी मर्ज होकर आई, और इस तरह जर्मनी में और बेशुमार ममालिक में अभी एक तीसरी पार्टी जो कि रेटिंग में नहीं होती वो सामने आई हैं। इस तरह से इंग्लैंड में भी ऐसे ही हुआ कि एक पार्टी मर्ज हुई और वो फिर फ्रंट पे आई, और उसने फिर जो मेन पार्टी थी, मेजर पार्टीज़, उनको हराया। तो इस तरह से ये तसलसल अभी चल रहा है बरे सगीर पाक व हिंद में भी। इसका हमें कल्चर देखने को मिला कि हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे दो पार्टीज़ थी, बीजेपी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीज़ थी। ये दो जमातें थी जिनका वहाँ पे एक अरसा दराज से उनका एक इम्पैक्ट था अच्छा खासा, और थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल वहाँ पे गुंजाइश नहीं थी। लेकिन 2011 में एक अचानक से एक सरप्राइजिंगली एक ऐसी मूवमेंट उठती है वहाँ पे हिंदुस्तान में कि उधर से वो एक जो अन्ना हज़ारे, अन्ना आंदोलन जिनको कहते हैं, तो उन्होंने एक एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ मूवमेंट 2011 में स्टार्ट की। तो नाज़रीन, इसी तहरीक के नतीजे में एक पार्टी इसमें से एक निकल के आती है सामने, जिसको आम आदमी पार्टी कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत थी, जो दागबिल थी, वो नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने रखी। तो ये जब जमात आगे जाके जो एंटी करप्शन जो मूवमेंट थी उसमें से निकल के ये सामने आई, और आगे जाके फिर इसने जो दो जमाती निज़ाम था हिंदुस्तान का, उसमें न सिर्फ जगह बनाई बल्कि इसने दिल्ली का इलेक्शन भी जीता। तो जो दिल्ली का इलेक्शन था वहाँ पे इसने एक बहुत बड़ी जमात जो हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसको और नेशनल कांग्रेस को, दोनों को एक अच्छे मैच में पछाड़ दिया, और इस तरह से ये दोनों जमातें जो इलेक्शन था दिल्ली का उसमें ये आम आदमी पार्टी के हाथों मात खा गई। तो नाज़रीन, इस तरह से एक जमात एक हिंदुस्तान में मार्ज़ वजूद में आती है सडनली, और वो एक अपना पहला इलेक्शन लड़ती है, और पहले इलेक्शन में दो बड़ी जमातों को वो शिकस्त देती है, और शिकस्त देने के बाद वहाँ पे वो अपनी जगह बनाती है। तो भले वो थोड़ी सीटों के मार्जिन से दिल्ली में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन आप ये देखें, अब यहाँ से इस सिलसिले को जिसको मैंने शुरू किया, इस कहानी को, इस एपिसोड को, तो इसको मैं जोड़ता हूँ पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान में इमरान खान 26 साल से जदोजहद कर रहा था। 2013 के इलेक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया पूरी कुव्वत के साथ। उससे पहले भी वो लड़ते रहे इलेक्शन, 2 इलेक्शन लड़े, लेकिन कामयाबी उनको नसीब नहीं हो सकी। 2008 का इलेक्शन उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 2013 के इलेक्शन में उनको कुछ कामयाबी मिली, और वो नेशनल असम्बली में कुछ अच्छी सीटें बटोरने में कामयाब रहे। लेकिन 2018 के इलेक्शन में जब उन्होंने दो जमातों को बड़ी को शिकस्त दी, तो साथ ही इन दो जमातों ने उनको सिलेक्टेड और धांधली ज़दा इलेक्शन करार दे दिया। तो यहाँ पे ये तसव्वुर नहीं है कि कोई नई जमात आए और इन बड़ी जमातों को शिकस्त दे सके। तो यहाँ पे आके बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत में, कि हिंदुस्तान के इलेक्शन में जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती है वो बहुत सारे सूबों में इलेक्शन हार जाती है, लेकिन वहाँ पे धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगते। हमारा कल्चर इस तरह का बन चुका है, इसमें इतनी पोलराइजेशन आ चुकी है कि कोई जमात भी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मानने के लिए तैयार नहीं।
ہار تسلیم کرنا ایک بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کلچر نہیں پاکستان میں ہار تسلیم کرنے کا۔ تو بھلے ہماری ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ مخاصمت ہو سکتی ہے، مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھی چیز اگر آپ کے دشمن میں، بدترین دشمن میں بھی ہوگی تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اگر اپنے میں کمی ہے کوئی، اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کا موٹو ہونا چاہیے کسی بھی عوام میں، کسی بھی ملک میں۔ یہ اگر چیز نہیں پائی جاتی کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو آپ کی معاشرتی اقدار جو ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں جہاں سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے ہمیں اس کو پک کرنا چاہیے، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اچھی چیز لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ بری چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھی بات آپ کو کسی بچے سے ہی مل سکتی ہے، کسی سیانے بندے سے مل سکتی ہے، کسی بوڑھے آدمی سے مل سکتی ہے، اور کسی اور مسلک اور کسی اور مذہب کے بندے سے ہی مل سکتی ہے۔ ناظرین، ادھر ہندوستان میں 2013 میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، ادھر پاکستان میں 2013 کا الیکشن ہو رہا ہے۔ دونوں طرف دو جماعتوں کے خلاف نئی جماعت برسر پیکار، ادھر عام آدمی پارٹی پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف۔ اب ایک حیرت انگیز طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ایک صوبے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ادھر جو عام آدمی پارٹی ہے وہ دہلی میں الیکشن میں میجارٹی نہیں لیتی، لیکن کولیشن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ چونکہ مارجن بڑا تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کولیشن میں لے کے سپورٹ وہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں 2013 کے الیکشن میں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف 2013 کے الیکشن میں کے پی کے میں گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ مرکز میں بھی تحریک انصاف کو اچھے خاصے نمبر، کچھ 40-44 کے لگ بھگ ان کے ایم این ایز نیشنل اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ آ کے دونوں جماعتوں میں جو مینٹیلٹی ہے اس کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور جو سیاسی سوچ ہے اس میں اور ہندوستان کی سیاسی سوچ میں کیا فرق ہے، اور بڑے فیصلے کس طرح سے سیاسی لیڈرز کو کرنے چاہیے۔ یہ ایک ایپک ایگزامپل ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل، آپ کہیں بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں سیاسی طور کے اوپر، کسی ملک میں بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ اب جب وہ جماعت جو عام آدمی پارٹی ہے وہ دہلی میں حکومت بناتی ہے، چونکہ وہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ اب وہاں پہ جو ان کا فاؤنڈر لیڈر ہوتا ہے اروند کیجریوال، جو ان کا سی ایم ہوتا ہے دہلی کا، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، بہت بولڈ فیصلہ، اس لیے کہ پہلی دفعہ جب آپ سطح میں آتے ہیں، جب پاور میں آپ آتے ہیں، اقتدار میں آپ آتے ہیں، تو آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو، پیریڈ کو پورا کریں۔ اس کے لیے آپ کچھ کمپرومائزز کرتے ہیں، کچھ لو کچھ دو، کچھ سیٹلمنٹس، جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ مرکز میں حکومت بنائی تو انہوں نے بھی کولیشن گورنمنٹ بنائی، اور کچھ لو کچھ دو، کوئی سیٹلمنٹ، اس طرح سے تو جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جو آپ کا منشور ہوتا ہے، جو آپ نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ ان کمپرومائز ہوتے ہیں، دوسری پارٹیز کو ہاتھوں آپ بلیک میل ہوتے ہیں۔ تو جو اروند کیجریوال تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مجھے جو میرا منشور ہے پارٹی کا، اس میں عمل کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا، بہت بڑا فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا، تو جو بڑا فیصلہ تھا ان کا، وہ بڑا فیصلہ یہ تھا اروند کیجریوال کا کہ انہوں نے جو اپنی دہلی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا، اور اسمبلی میں دوبارہ الیکشن جو ہے نا وہ کال کر دیے۔ اب جب وہ دوبارہ الیکشن 2015 میں دوبارہ الیکشن میں عام آدمی پارٹی جاتی ہے، تو ونس اگین اس کی ٹکر انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ہے اور بی جے پی جیسی بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی جماعتوں کے ساتھ دوبارہ سے متبھیڑ، اتنے بڑا مارکا، اور دوسری طرف ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان ہے، یہ اروند کیجریوال ہے، کہ یہ بھی بالکل اس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں جیسے اروند کیجریوال کر رہا ہے، کہ اس نے اب استعفے دے دیے اور اب دوبارہ سے وہ پاور میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اب ان کو دوبارہ سے بڑی جماعتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب دیکھیے کہ ان کے اس بولڈ فیصلے سے ہوا کیا۔ 2015 میں الیکشن ہوتا ہے ہندوستان میں، 2015 کے الیکشن میں جب وہ ریزائن کرتے ہیں، دوبارہ سے الیکشن ہوتا ہے، تو تینوں جماعتیں نبردازماں ہوتی ہیں دلی کے لیے، دلی میں حکومت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ حیرت انگیز طور کے اوپر 70 سیٹ میں سے 67 سیٹس اروند کیجریوال کی جماعت عام آدمی پارٹی جیت جاتی ہے، اور صرف 3 سیٹوں تک بی جے پی کو محدود کر دیتی ہے۔ تو جب یہ ان کو 3 سیٹوں تک دلی میں محدود کر دیتی ہے، تو آپ یہ سمجھیں اس طرح سے دلی سے صفایا ہو جاتا ہے بی جے پی کا اور انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کا۔ تو اس طرح سے ایک جماعت پوری پاور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ میدان میں آتی ہے، دوبارہ میدان عمل میں آ کے ایک تگڑی حکومت کی داغ بیل رکھتی ہے۔
تو ناظرین اس طرح سے اروند کیجریوال چیف منسٹر دہلی کے بن جاتے ہیں 2015 میں، اور پھر یہ آگے جا کے 2019 کا ایک الیکشن آتا ہے جہاں پہ 7 سیٹس ہوتی ہیں دہلی کی، اور نیشنل اسمبلی کی 7 سیٹس اگین عام آدمی پارٹی بی جے پی سے ہار جاتی ہے۔ تو بی جے پی کو یہاں پہ بڑی بوسٹ ملتی ہے، لیکن 2020 کے الیکشن میں ونس اگین عام آدمی پارٹی پھر سے پچھاڑ دیتی ہے بی جے پی کو، اور 62 سیٹیں 70 میں سے دوبارہ گین کر لیتی ہے، اور پھر سے سطح میں آ کے دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے دہلی میں۔ عام آدمی پارٹی پورے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو اس وقت بھی حیران کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ جب 2017 کے الیکشن میں عام آدمی پارٹی پنجاب سے 20 سیٹیں جیت کے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو، آگے جا کے 2022 کے الیکشن میں یہی عام آدمی پارٹی پنجاب میں میجورٹی حاصل کر کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس 22 کے الیکشن میں جیت کا سکور عام آدمی پارٹی کا پنجاب میں 92 سیٹس تھا، 92 سیٹس بٹوری 2022 کے الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں۔ تو بھگوت مان کو انہوں نے سی ایم پنجاب جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا۔ اب ناظرین یہ ہے سٹوری بڑی انتھوزیاسٹک اور بڑی پراثر عام آدمی پارٹی کی، اور یہ بڑی انسپریشنل سٹوری ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی بات کرتا چلوں کہ یہ جو ان کا انفلوئنس ہے عام آدمی پارٹی کا، یہ دہلی اور پنجاب تک اب محدود نہیں رہا۔ عام آدمی پارٹی کا انفلوئنس جو ہے وہ اثر اب دہلی اور پنجاب تک محدود نہیں رہا، یہ بڑھتے بڑھتے اب گوا اور چندی گڑھ تک پہنچ گیا ہے۔ تو جو آنے والے الیکشن ہیں ہندوستان میں، اس میں بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے بی جے پی کو اور انڈین نیشنل کانگریس کو۔ تو بی جے پی جو اس نے بہت زیادہ پورے کے پورے ہندوستان میں گرپ کی ہوئی ہے، تو اس کو ایک تگڑا مقابلہ کرنا پڑے گا ایک تگڑے محاذ کے اوپر عام آدمی پارٹی سے آنے والے الیکشن میں۔ اب یہاں پہ پاکستان کی سیاست کو پھر سے جوڑ لیتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور ورلڈ وائڈ سیاست میں یہ جو اروند کیجریوال ہے، اس کی سیاست سے کیا لرن کیا جا سکتا ہے؟ اس کی سیاست سے یہ لرن کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو بولڈ فیصلے، بولڈ ڈیسیجن لینے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کمپرومائز کرتے اور کمپرومائز کر کے اگر وہ ڈیلیور نہ کر پاتے، کمپرومائز کر کے اور 5 سال پورے کر لیتے، تو میرا خیال ہے اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ وہ ریزائن کر دیتے، اور ریزائن کر کے ایک اپنی پوری پاور کے ساتھ عوام میں جاتے اور پھر سے الیکشن لڑتے اور اچھی میجورٹی لے کے آتے۔ تو ابھی جو عمران خان نے یہ فیصلہ 3.5 سال میں وہ خود سے تو نہیں گئے، لیکن ان کو عمران خان صاحب کو نکال دیا گیا، لیکن عوام میں پہنچ گئے وہ۔ اب عوام میں جا کے انہوں نے موبلائزیشن سٹارٹ کر دی۔ لیکن جو اروند کیجریوال ہے، انہوں نے ایک صوبے سے بڑھتے اب میں نے آپ کو بتایا گوا میں اور چندی گڑھ تک وہ پہنچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پنجاب میں وہ پاور میں آ چکے ہیں۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ جو دوسری دو جماعتیں ہیں، وہ جب بھی کوئی تیسری جماعت آتی ہے تو اس کو جیتنے کو شکوک و شبہات سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جیت نہیں سکتا، اور ہار ماننے کے لیے کوئی جماعت پاکستان کی تیار نہیں، انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف۔ یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے۔ ہمارے جو شفافیت ہے نظام میں الیکشن کمیشن کی، بہت لیک کرتی ہے۔ ہمیں اپنے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے، الیکشن کمیشن کو اپنے نظام کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کو بندہ ووٹ دے، جو ووٹر جس کو ووٹ دے، وہ اسی کا ہی نکلنا چاہیے۔ ووٹ میں ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ووٹ ضائع کر کے ایک جیتی ہوئی پارٹی کو ہرا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک ووٹ کے اوپر ایک ٹھپا اور لگ جائے تو ووٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو نظام ہے ہمارا، اس میں بہت زیادہ خرابی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو فیصلے اروند کیجریوال کی طرح بولڈ فیصلے کرنے چاہیے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیے۔ لیکن تحریک انصاف کو ایک موقع مل گیا کہ ابھی وہ پھر سے عوام کے اندر ہے، عوام میں آ گئی ہے، اور وہ اس کے اوپر پوری میری پھر سے دوبارہ محنت کر کے ایک بہتر مقام حاصل کر کے زیادہ ووٹ لے کے زیادہ سیٹیں جیت کے دوبارہ سے اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف آ سکتی ہے۔ لیکن جو عمران خان نے غلطی کی، وہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کولیشن گورنمنٹ بن گئی ہے، اور انہوں نے بھی اروند کیجریوال سے کچھ نہیں سیکھا، اور نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ جو پرانی جماعتیں، یہ تو بالکل بھی کچھ نہیں سیکھنا چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کولیشن میں رہیں، اور جتنے بھی یہ جو پرانی جماعتیں ہیں ساری کی ساری، انہوں نے ایک سسٹم جو بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے بھی وہی غلطی کی، کولیشن گورنمنٹ بنا لی۔ اب پرفارمنس آپ کے سامنے ہے۔ کولیشن گورنمنٹ جب بھی بنتی ہے تو پھر بہت ساری ویکنیسز ہوتی ہیں، اس میں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کچھ دو کی پالیسی اپنانی پڑتی ہے، اور اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے گا، اور ابھی آپ کے سامنے یہ سارا کچھ، کہ ابھی بھی 1.5 مہینے کی جو ان کے 30-35 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے دونوں جماعتوں کا، لیکن 1.5 مہینے کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ اس قدر بدترین پرفارمنس ہے ان کی 1.5 مہینے کی۔ لیکن کوئی بھی جماعت سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ جرأتمندی کے ساتھ الیکشن میں جانا ہے. اگر یہ بولڈ فیصلے کریں اور پاکستان کو سامنے رکھ کے اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی معاشی حالات کو معروضی حالات کو سامنے رکھ کے بولڈ فیصلے کریں تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. الیکشن میں شفافیت بہت ضروری ہے. شفافیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو الیکشن جیتے یا ہارے ہر دو فریقین الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوال نہ اٹھا سکے. ہمارے پاکستان میں اس چیز کو نظام کو درست کرنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. لمبی زندگی جینے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ مختصر زندگی جیے لیکن بہادروں کی طرح جیے، کیونکہ کامیابی باہیں پھیلا کے ہمیشہ بہادروں کا انتظار کرتی ہے، اور بہادر تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. تاریخ میں بہادر کبھی مرے نہیں ہیں. آج بھی تاریخ جو ہیروز ہوتے ہیں، جو بہادر ہیں، ان کو یاد رکھتی ہے. تو ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو بہادر ہونا چاہیے، بولڈ فیصلے کرنے چاہیے، کرجس فیصلے کرنے چاہیے، اور پاکستان کو مقدم رکھ کے پاکستان کی معاشی اور معروضی حالات کو دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں، جنہوں نے ابھی بھی ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا جو پہلے صرف ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کہ آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کی یہ ایکٹیویٹی ہمارے لیے انسپائریشن اور موٹیویشن کا باعث ہے. ایک اس طرح کا جو آپ کا سائن ہوتا ہے یہ ایک بڑا گڈ جسچر ہوتا ہے. تو میں تمام دوستوں سے ونس اگین ریکویسٹ ہے میری ہمبل کہ آپ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.